बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खैर व आफ़ियत और सलामती के साथ रखे। माह शाबान का बाबरकत चाँद नज़र आते ही जो खुश नसीब शख्स खुलूस दिल, यकीन कामिल और आँखों में आंसू लिए सूरह कौसर इस तरह पढ़ लेता है, उसके लिए अल्लाह ताला पूरा साल रिज़्क़ के ऐसे दरवाज़े खोलता है, करोड़ों की नेमतें उसकी सोच से भी बढ़कर नसीब होने लगती हैं। बेशक माह रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है, वो बाबरकत महीना है जिसमें रहमतें तेज़ी से उतरती हैं, तक़दीरें लिखी जाती हैं और मांगी गई दुआएं कबूल होने के करीब तरीन हो जाती हैं। ये कोई आम लम्हा नहीं बल्कि रब की तरफ से अता करदा एक रूहानी मौका है। अगर दिल में ज़र्रा सा भी यकीन बाकी है तो इस अमल को आज़मा कर देख लो, क्योंकि जब शाबान की चाँद की रोशनी इबादत से मिलती है तो अल्लाह की अता की कोई हद नहीं रहती। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज माह शाबान का बाबरकत और नूरानी चाँद देखकर सूरह कौसर का एक ख़ास और दिल को हिला देने वाला वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो दरअसल इस अजीम महीने की रूह से जुड़ा हुआ है। क्योंकि शाबान वो मुक़द्दस महीना है जो रमज़ान से पहले आता है। यही वो महीना है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना फरमाया है। यही वो महीना है जिसमें आमाल रब्बुल आलमीन के हुज़ूर पेश किए जाते हैं। इसीलिए इस महीने की एक घड़ी बेहद कीमती दुआ कबूलियत की करीब और रहमतों से भरी हुई होती है। जो शख्स शाबान के चाँद को देखकर खुलूस दिल, कामिल यकीन और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए इस वजीफ़े को पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत और कामयाबी के वो दरवाज़े खोल देता है जो वहम गुमान में भी नहीं होते। याद रखें, ये तौफ़ीक हर एक को नहीं मिलती, बल्कि वही शख्स ये वजीफ़ा पढ़ता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक देते हैं। जिसकी शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं तो हर शख्स को तौफ़ीक नहीं होती। तो इसलिए आपने इस वजीफ़े को लाज़मी करना है शाबान का चाँद नज़र आने से पहले पहले। ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है, ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है जिसे रब खुद चुन लेता है, जिसे वो गैबी ख़जानों से नवाजना चाहता है। जो बंदा आज इस वजीफ़े को बताई गई तरीके और तरतीब से पढ़ लेता है, अल्लाह पाक उसके पूरे साल के हालात बदल देता है। शाबान की बरकत यह है, इसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती, दिल की टूटी हुई उम्मीदें जुड़ जाती हैं, परेशानियां रास्ता बदल लेती हैं। जब भी ज़िंदगी में रिज़्क़ की तंगी आए, पैसों की शदीद ज़रूरत हो या दिल की कोई छुपी हाजत हो, तो शाबान के इस बाबरकत लम्हे में अल्लाह की तरफ रुजू करना सबसे मज़बूत सहारा बन जाता है। क्योंकि सिर्फ़ अल्लाह पर यकीन इंसान के दिल को मज़बूत बना देता है। बंदा जान लेता है मेरा रब हर शे पर कादिर है, वही मालिक है, वही पालने वाला है और सब कुछ उसके कब्ज़े कुदरत में है। और जब वो देने पर आता है तो ना चेहरे देखता है, ना हैसियत देखता है, बल्कि छप्पड़ फाड़ कर अता करता है। अगर आप रिज़्क़ चाहते हैं, रिज़्क़ मांग ले, दौलत चाहते हैं, दौलत मांग ले। आज शाबान के इस मुबारक चाँद के नीचे जिस नीयत के साथ मुसल्ला पर बैठकर उससे उठने से पहले पहले रब करीम आपकी हाजत पूरी फरमा देगा। ये ऐसा ख़ास वजीफ़ा है जो बंदे को दुनिया की मुहताजी से निकाल कर रब की मुहताज बना देता है। और जब बंदा रब की पनाह में आ जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसकी कामयाबी नहीं रोक सकती, क्योंकि इबादत के लायक वही है और देने वाला भी वही है। हर बंदा उसी का ग़ुलाम है और हर एक को नवाजने वाला भी वही है। तो क्यों ना आज माह शाबान की इस अज़ीम बरकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से मांगा जाए, अहले बैत के वसीले से मांगा जाए, उस महबूब के सदक़े से मांगा जाए जिसके सबब सारी कायनात बनी। यकीन रखिए, जब आप ये वसीला पेश करेंगे तो दुआ रद्द नहीं होगी, हाजात नामुराद नहीं रहेगी, बेड़े पार लग जाएंगे और तकदीर में खैर ही खैर लिख दी जाएगी। याद रखिए, ये वक़्त बार बार नहीं आता। शाबान का चाँद का ऐलान करता है
مانگ لو، آج فیصلہ کروانے کا دن ہے۔ اگر پچھلے مہینوں میں آپ دعا نہ کر سکے تو آج شعبان کے اس بابرکت چاند کو دیکھ کر اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ اگر آج آپ نے اسے پڑھ لیا تو آنے والا پورا سال اللہ رب العالمین آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ آج دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں، جیسے ہی آپ کے علاقے میں شعبان کا چاند نظر آ جائے، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس اس مبارک مہینے کی قدر کر لیں، کیونکہ جس نے شعبان کے اس عمل کو پڑھا ہے، رب کریم نے اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ آج آپ بھی اپنے رب سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں آپ نے یہ بابرکت وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ مگر اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ تو اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً آپ نے اپنے دل کے سب سے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیں، ہر انسان کی آزمائش الگ ہے، ہر دل کی فریاد جدا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں گھرا ہوا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے رو رہا ہے، کوئی تنگدستی اور لاچاری کے اندھیروں میں ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو آواز دے رہا ہے۔ کس کا چلتا ہوا کاروبار اچانک ٹھپ ہو چکا ہے، جس کی جو حاجت ہے، جس کا جو درد ہے، بس وہ دل میں لے آئے اور یہ ہرگز نہ سوچے یہ کام کیسے ہوگا، کیونکہ عطا کرنا رب کا کام ہے، وہی سب کچھ عطا کرتا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ یقین جانیے یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تنگدستیاں اور تمام بند دروازوں کا آخری حل بن سکتا ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوراً ایک بار آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے کی جائے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے نیت بھی کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اپنے دل کو دنیا سے کاٹ لیں اور یوں محسوس کریں جیسے آپ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اور انتہائی عاجزی، محبت اور آنسوؤں کے ساتھ یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو بابرکت وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک عظیم صفت کا وظیفہ ہے۔ وہ صفت سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہتا ہے میں برسوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں، تسبیحات پڑھ رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، مگر نہ میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ خوشیاں میسر آتی ہیں، نہ پریشانیاں اور مصیبتیں میرا پیچھا چھوڑتی ہیں، تو یاد رکھیں آج بس اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگدستی ختم نہ ہو جائے تو پھر کہنا، جب بھی آپ پریشان ہوں، مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، تو اپنا ہر دکھ، ہر درد، ہر فریاد اللہ کے سامنے رکھ دیں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنا دیں، کیونکہ وہ تماشا دیکھنے والا رب نہیں، بلکہ وہ آپ کی بات ظاہر ہونے سے پہلے ہی غیب سے مدد فرمانے والا رب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی غربت، تنگدستی، بیماری، پریشانی اور مصیبت تماشا بننے سے پہلے ہی غیب سے کوئی راستہ بن جائے، تو یاد رکھیں آج اللہ الصمد کا وظیفہ آپ کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسے مانگیں گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ مگر شرط یہ ہے
آج آپ نے اللہ الصمد ضرور پڑھنا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ الصمد کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھنے کا مطلب آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی حاجت اور مقصد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا اپنے دائیں اور بائیں کندھوں کی طرف نظر ڈالیں، کیونکہ دائیں کندھے پر بھی فرشتے اور بائیں کندھے پر بھی فرشتے ہیں، اور جب آپ اللہ الصمد پڑھتے ہیں، دائیں بائیں نظر مارتے ہیں تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ پھر جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو آپ کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں رکھا جاتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے۔ تب اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کر دیا۔ جاؤ اس کی مانگی ہوئی ہر حاجت عطا کر دو، مگر یاد رکھیں شرط یہی ہے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے ہی پڑھا جائے۔ ذرا سی غلطی اور کوتاہی بھی اس وظیفے کے اثر کو کم کر سکتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے ویڈیو کو آخر تک مکمل توجہ سے دیکھیں، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ دل میں بٹھا لیں، تب ہی وظیفے کا پورا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ پہلے نمبر پر اللہ الصمد 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یہ وہ سورت ہے جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ یہ وہ قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے بھائی، بہت سے دوست اور میری بہنیں یہ شکوہ کرتی ہیں، ہم دعا تو مانگتے ہیں مگر دل میں یہ خیال آتا ہے ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، اس کا اثر کیوں ظاہر نہیں ہوا۔ اسی حوالے سے ایک شخص نے کسی بڑے بزرگ سے سوال کیا، جب میں مانگتا ہوں تو میرا اللہ فوراً کیوں نہیں سنتا؟ بزرگ مسکرا کر بولے، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو فوراً نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، یہ کتنی گہری اور پیاری بات ہے۔ جو لوگ مشکل وقت میں بے صبر ہو جاتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، وہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، جب ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اللہ فوراً ہمیں پکڑ نہیں لیتا۔ اس طرح جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ صبر کو پسند کرتا ہے۔ جب بھی دعا مانگو، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھو تو اللہ سے صبر، یقین اور عاجزی کے ساتھ مانگو۔ اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ بندے کے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھا ہے، اس کے بعد جو بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے، جب کوئی بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے اور اللہ اپنی وحدانیت کے صدقے اسے رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آج سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے، نصیب کے بند تالے کھولنے والا ہے۔ ایسا معجزہ ہوگا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ رب العزت نے کس طرح آپ کے گھر میں خوشحالی اتار دی۔ اب سورہ کوثر کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 29 بار پڑھنی ہے۔ بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے، ایک مستند اور خاص عمل ہے، جیسا بتایا گیا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کمی پیشی، رد و بدل کی اجازت نہیں، اور چھوٹے وظائف کا فائدہ یہی ہوتا ہے انسان تھوڑا پڑھتا ہے مگر دل جمی، یقین کامل اور توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ سورہ کوثر کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے وہ میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے دو ناموں یا کریم اور یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور دوسرا صفاتی نام ہے۔ یا کریم کا مطلب کرم کرنے والے اور یا اللہ کا مطلب اے میرے معبود۔ جب بندہ یہ نام دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ یہ دل اور روح کو سکون اور نور بخشتا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے اسے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو
3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ کی پوری زندگی کے لیے وہ نظر کافی ہو جائے گی۔ اس چھوٹے سے وظیفے میں اتنی طاقت ہے، جب آپ کے دل اور زندگی کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے تو آپ بھی اللہ پاک کی ایک نظر کرم چاہتے ہیں تو وہ 3 چھوٹے چھوٹے مگر بہت مؤثر وظائف لازمی پڑھیں۔ یقین رکھیں جب یہ آپ کی زندگی میں برکت، سکون اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو 29 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ تینوں چھوٹے چھوٹے وظائف اتنے آسان ہیں، آپ کے مشکل سے 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں، جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو آخر میں 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو گیا ہے، اور جیسے ہی یہ وظیفہ مکمل ہو جائے فوراً اپنی حاجت اور نیت کے ساتھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ استغفار۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں دعا وہ خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی تمام پریشانیاں، دکھ اور مشکلات اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار صحت، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ بابرکت رزق، حلال عزت، شہرت، سکون قلب، دل، دین اور دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہزاروں خوشیاں نصیب ہوں، اور اللہ ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ وہ ہماری باتیں، ہماری دعائیں، آپ کا یہ عمل اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ